अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस डिस्कशन में हम लोग सूरह फातिहा से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा है साथ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अरबी ज़बान में बहुत सारे हुरूफ और अल्फाज मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हुरूफ हैं, फिर हुरूफ से बन के अल्फाज बनते हैं और अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं। अरबी ज़बान की खुसूसियत यह है कि बाज़ हुरूफ ऐसे भी हैं जो मुस्तक़िल बिज़ात भी हैं और एक मफ़हूम अपने अंदर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे शुरू में जब हम देखते हैं उसमें बा हर्फ मौजूद है। इस बा के इस्तेमाल पर गौर किया जाए मादे के लिहाज से और कुरान मजीद में इस्तेमाल के लिहाज से, तो उसमें हमें दिखेगा इसके मानी में आता है साथ की वजह से या जरिया। तो गोया की तर्जमा इस तरीके से हुआ साथ अल्लाह के नाम के जो रहमान हैं और रहीम हैं। अब इसके बाद हम लोग मुंतकिल होते हैं इस्म की तरफ। इस अरबी ज़बान के मादे सीन, मीम, वाव इन तीन हुरूफ से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है बुलंदी, यानी किसी भी चीज़ का इस तरीके से बुलंद हो जाना कि वो वाज़ेह हो जाए। और इसीलिए इस्म के मफाहीम में एक लफ्ज़ आता है अलामत, यानी इस्म की मीनिंग हो गई अलामत। जब अलामत हम इस्तेमाल करते हैं गोया कि इसमें एक ऐसी चीज़ हो गई जो किसी मालूम चीज़ की निशानदेही करती है या किसी भी चीज़ के बारे में बताती है। उसी चीज़ को हम बअल्फाज़ दीगर ये भी कह सकते हैं मुसम्मा। तो गोया कि इस और मुसम्मा ये दोनों लाजिम व मंजूम चीज़ें हैं। जब हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो उसमें उस चीज़ के तमाम खवास, तमाम कवायफ, कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारे सामने आ जाती हैं। मुख्तसर सी मिसाल, कलम। जब कलम कहते हैं तो एक ख़ास चीज़ हमारे जहन में आती है, जब किताब कहते हैं तो एक ख़ास चीज़ हमारे जहन में आती है। दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों का मफ़हूम मुख्तलिफ है, लेकिन कलम कहकर किताब मुराद नहीं ली जा सकती है, किताब कहकर कलम मुराद नहीं लिया जा सकता है। तो ये मुख्तसर सी चीज़ है जिसे हमें समझ लेना चाहिए, इस्म और मुसम्मा। तफसील इंशाअल्लाह मज़ीद आगे वाज़े करेंगे। इसके बाद एक लफ्ज़ और आता है अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह को अगर हम बाकायदगी के साथ समझना चाहें तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना है। एक है अलिफ लाम और उसके बाद में हमज़ा लाम हा। अल और इलाह ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे मिल के बना है। इलाह का मतलब होता है मादे के लिहाज से कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी बात मानी जाए। लेकिन जब उसमें अलिफ लाम का इजाफा हो गया तो अलिफ लाम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अंग्रेजी में दा का मफहूम होता है, किसी भी आम चीज़ को ख़ास कर देना। जब हमने अल्लाह कहा तो उस इलाह से मुख्तलिफ हो गया जो एक आम है, और अल्लाह का मतलब द गॉड, कोई ख़ास माबूद है जिसकी इबादत की जानी है। इसके बाद में ये भी जहन में रखना चाहिए कि इसके कुछ सिफ़ात भी हैं और उन सिफ़ात में सरदस्त हमारे सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। मादे के लिहाज से अगर इन दोनों अल्फाज को देखा जाए तो दोनों अल्फाज में मादा तीन हुरूफ से मिलकर बना है, वो है रा, हा, मीम। रहमान ये फ़ालान के वज़न पे है, रहीम ये फ़ईल के वज़न पे है। रहमान का मतलब है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। गोया कि इसमें थोड़ी मादे की या मफ़हूम की ज़्यादती है, शिद्दत है। और रहीम यानी गोया कि रहम करने वाला। ये मुख्तसर सा मफ़हूम है मादे को सामने रखते हुए और मुख्तलिफ कुरान के अंदर इन अल्फाज के मुख्तलिफ इस्तेमाल को सामने रखते हुए कि अब हम जब जी तर्जमा करेंगे ये हो जाएगा जी साथ नाम अल्लाह के जो रहमान है और रहीम है। जी, यानी जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं। तो यहाँ बे के जैसे आपने बताई कई मानी हैं, उनमें एक मानी साथ के भी है या जरिए के भी है, जिसकी मिसाल मैं इस तरह समझाना चाहूंगा कि जैसे कुरान करीम में आया है कि अल्लमा बिल कलम, इल्म सिखाया उसने बिल कलम, कलम के जरिए से या कलम के साथ। और भी इस्म जब कहा गया तो हमने ये कहा कि अल्लाह के
یعنی بے اسم اللہ ہے تو اللہ کے اسم کے ذریعے یا اسم کے ساتھ. اور ایک اور بات بھی ہے کہ با کا استعمال قسم کے لیے بھی ہوتا ہے کہ باللہ. تو یعنی ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے اسم کے ساتھ اور اس کی قسم کے ساتھ ہم نے ایک کام کی شروعات کری. اب یہ اللہ لفظ جیسا آپ نے بتایا کہ یہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں، جس کی یعنی پہچان یا شناخت یہ ہے کہ پریشانی کے وقت اسی کو پکارا جاتا ہے، اسی کے پناہ میں آیا جاتا ہے، اسی کی حفاظت میں آیا جاتا ہے. وہی ہر طرح کا رزق ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اور اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو الہ میں یہ سارے معنی آتے ہیں، کیونکہ کافی تفصیل ہے اور اس تفصیل کو سردست سب لوگ فی الحال اوائڈ کر رہے ہیں. تو الہ کا بہت ہی بڑا مفہوم ہے اور وہ تمام چیزیں بتاتا ہے جو اللہ سے ہم لوگ تصور رکھتے ہیں، وابستہ کرتے ہیں. مسبہ وہ صفات ہیں، وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو اس نام سے جڑی ہوتی ہیں، کیونکہ نام در حقیقت ایک پہچان کی چیز ہے، یعنی ایک لیبل ہے. لیبل ہم ایک شیشے پہ ڈبے پہ بھی لگاتے ہیں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ڈبے کے اندر رکھا کیا ہے، وہ اس کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے، وہ اس کی خاصیت ہوتی ہے. کہ ایک ڈبے پہ اگر چٹ لگی ہے نمک، تو یعنی یہ وہ چیز ہے جو اس کے اندر ہے. اور جب ہم نے نمک کہا تو ہمیں یہ یاد آ گیا کہ نمک کا کیا استعمال ہے، کس طرح سے یہ ہمارے ذائقے میں یعنی کھانے کی چیزوں میں ذائقہ پیدا کرتا ہے، کس طرح سے اس کے اور استعمال بھی ہیں جو ہم سب کرتے ہیں. تو یہ مسمہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو کسی بھی چیز کی ہوتی ہیں. تو اس لیے اسم اور مسمہ جڑے ہوئے ہیں. اس کی وضاحت یوں بھی ملتی ہے یا ایک ثبوت سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم کو تمام ناموں کا علم دیا گیا، علامہ آدم الاسماء کلھا، تو یہاں اگر صرف نام کا علم ہوتا تو ہمیں انسانوں کو صرف نام ہی پتا ہوتے، ان کے خواص نہیں ہوتے پتا، کیریکٹرسٹکس نہیں پتا ہوتی. جبکہ سچویشن یہ ہے کہ ہم پہلے کسی چیز کو جب دریافت کرتے ہیں، کھوجتے ہیں، پاتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا نام رکھتے ہیں، چاہے وہ قدرتی طور سے ہمیں ملے، چاہے ہم اپنے طور سے اس کو بنائیں. تو ہر چیز کو ہم اس کی جب نام سنتے ہیں تو تصور میں وہ چیز آ جاتی. مثال کے طور پر میں کرسی کہوں گا تو آپ کو تصور میں کرسی آ جائے گی. کرسی کیا چیز ہے، اس کا کیا استعمال ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں. اگر میں ڈنڈا کہوں گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات فوراً کہ میں کس چیز کو کہہ رہا ہوں، وہ تصویر ذہن میں آ جائے گی. اس ڈنڈے کے استعمال سمجھ میں آ جائیں گے کہ ہم اس سے سہارا بھی لیتے ہیں چلتے وقت، اور استاد اس سے پٹائی بھی کرتے ہیں، اس سے ہم جانور کو بھی بھگاتے ہیں. جتنے استعمال ہیں یعنی وہ چیزیں ہمارے ذہن میں صاف آ جاتی ہیں. تو اسی طرح اللہ کا جو نام ہے اسم، اس کے ساتھ بہت سارے اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی پہچان ہے، خواص ہے. اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. تو یہاں ایک چیز غور طلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو سب سے پہلے دو اپنی کیریکٹرسٹکس یوز کیے ہیں، اپنے ایٹریبیوٹس یوز کیے ہیں، اپنی پہچان بتائی ہے، وہ الرحمن اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم جیسا آپ دیکھیں ان دونوں کا مادہ راہ اور میم ہے. فرق اس میں وزن کے اعتبار سے یہ ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیلون کے وزن پر ہے. فعیلون میں ایک استقلال ہے، کنٹینیوٹی ہے، کوئی چیز جو مسلسل ہو، پہم ہو. اور فعلان جس کے وزن پہ رحمان ہے، اس میں شدت اور غلبہ ہے، یکلختگی ہے. تو یعنی اللہ کی رحمت یکلخت، فوری اور شدت کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور مستقل و پہم بھی ہوتی ہے. اس مستقل و پہم کو سمجھنے کے لیے ہم لفظ رحم پہ غور کریں. رحم اردو میں ہم عورت کے جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، جس کو ہم رحم مادر کہتے ہیں، یوٹیرس جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. تو رحم میں بچہ کس طرح پلتا ہے، اگر اس کو آپ غور کریں تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحیمی کی صفت سامنے آئی کہ وہ بچہ بے انتہا پروٹیکشن میں ہوتا ہے. کتنی لیئرز ہوتی ہیں، پرتیں ہوتی ہیں جس کے اندر وہ ہوتا ہے. ایک لکوڈ ہے، رقیق ہے، جس کے اندر وہ فلوٹ کرتا ہے کہ اسے جھٹکا بھی نہ لگ جائے، کسی طرح کا نقصان نہ ہو. تو ہر طرح کی حفاظت ہے. اور ایک مستقل
اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے نیوٹریشن کا انتظام ہے، یعنی پوری نرچرنگ ہے اس کی، جو اس کو ماں کے جسم سے جوڑتی ہے، ایک امبلیکل کارڈ جس کو ہم یعنی آمل کہتے ہیں، اور اس سے بچہ ماں کے پیٹ سے یعنی یوٹیرس کی دیوار سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ماں کے خون سے غذائیت اس کے جسم میں مستقل پہنچتی ہے۔ اور مزید یہ کہ جب بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں جو کچھ سوچتی ہے، جو کچھ کرتی ہے، جو کچھ بولتی ہے، اس کے اثرات بھی اس کے اوپر، یعنی اس کی وہ شخصیت، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ماں کے پیٹ سے ہی بننے لگتی ہے۔ تو یہ رحم کا معاملہ ہے کہ یہاں نشو و نما جسم کی بھی ہوتی ہے اور شخصیت کی بھی ہوتی ہے۔ تو رحم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں، کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے احکامات پہ عمل کر کے اس کی بندگی میں آ کے، ان کے ساتھ معاملہ بالکل رحم کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرورش اور نشو و نما ان تمام افراد کی اسی طرح کرتا ہے جس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچی کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو یہ رحم کا تصور جو ہے یہ ہمیں بہت اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ نے ان دو صفات کو شروع میں کیوں بتایا، کہ اس کی رحمانیت، اس کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن مستقل یہ رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے ہیں، اس کے رحم کے سائے میں آ گئے ہیں، اس کے احکامات پہ عمل کر کے، اس کا کہنا مان کے، اس کی بندگی میں آ کے۔ تو یعنی جب ہم نے کسی کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو یہ بات صرف زبان سے کہنے کی نہیں ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ میں اس بات کو ذہن میں رکھوں کہ میں اس کو اللہ کے قسم کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ اس چیز کو شروع کر رہا ہوں جس میں اس کے تمام اوصاف ملے ہوئے ہیں، تمام اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہیں ساتھ۔ تو یعنی کوئی بھی اس کام کے دوران میرے سے ایسی بات نہ ہو جو اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہو۔ مثال کے طور پر میں نے ایک کام شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کیا، لیکن اس کام میں نے کچھ ناانصافی کری، کچھ دل دکھائے لوگوں کے، یا کہیں مجھ سے ظلم ہو گیا، تو یہ میں نے ذاتی کر دی، کیونکہ اللہ کے اسم اور اس کے اوصاف اور صفات کے ساتھ جس چیز کو شروع کیا جائے گا اس کا دائرہ اللہ کے احکامات کے درمیان ہی ہونا چاہیے، اسی دائرے کے اندر ہونی چاہیے جو اللہ کے احکامات ہیں، انہی کے دائرے میں رہ کے ان تمام صفات کو لے کے ذہن میں رکھ کے میں اپنے اس کام کو کروں گا۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک زبان سے کیجولی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اٹ از اے اسٹیٹمنٹ، اٹ از اے کمٹمنٹ کہ میں جو چیز شروع کرنے جا رہا ہوں یہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اس کی ہدایت اور احکامات کے روشنی میں کروں گا اور انہیں دائروں میں رہ کے کروں گا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں سورہ فاتحہ پہ۔ اتنی وضاحت کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ لفظ اللہ کو تھوڑا سا ایک مرتبہ اور واضح کر دیں، کیونکہ اس میں اگر لفظ اللہ پہ غور کیا جائے تو اللہ، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بات رکھی تھی، ال اور الہ سے مل کر بنا ہے، اور اس میں بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حمزہ لام ہا سے مل کے بنا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ حمزہ واو لام ہا سے یہ مل کر بنا ہے۔ اس میں یہ بہت ہی قابل غور ہے، چند لائنیں ہیں ہم پڑھ کے سنانا چاہیں گے۔ الہ ماضی یا الہ مضارع اور کے معنی ہیں حیرت میں پڑھنا، اللہ کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے بھروسہ کرنا، الہ کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے پناہ لینا، گویا الہ ایک ایسی ذات ہے جس کی قدرت و طاقت حیرت میں ڈال دیتی ہے اور جس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور اسی کی پناہ لی جاتی ہے۔ ولیہا یلیہو کے معنی ہے محبت کی زیادتی کی وجہ سے حیرت میں پڑ جانا، الہ کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے مشتاق ہونا، کسی باہری خوف کی وجہ سے کسی کی پناہ لینا۔ اب یہ بڑی اہم غور طلب بات ہے، گویا اللہ ایک ایسی ذات ہے جو بہت محبت کرنے والی ہے اور خوف و پریشانی کی حالت میں اسی کی پناہ لی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ تھوڑا سا اللہ کی وضاحت مزید سامنے آ جائے۔ اب ہم لوگ آگے پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی تشریح یا اس پہ ڈسکشن شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ پہ جب ہم پہنچتے ہیں، شروع کی بالکل آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اس میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی الف لام پہ بات آ چکی ہے، الف لام کا مفہوم ہوتا ہے دا، اور یہاں پہ حمد کہتے ہیں کسی کی تعریف بیان کرنا، اور تعریف میں لفظی تعریف بھی آتی ہے، زبانی کسی کی تعریف کرنا، اور تعریف کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی منشا کو مکمل کر دینا۔ تو الحمد کا مطلب یہی ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب تعریفیں محض زبانی ہوتی ہیں یا عملی ہوتی ہیں، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جیسا ہمارا عمل ہوتا ہے ویسا ہی اس کا نتیجہ سامنے نکل کر آتا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ بہت ہی غور طلب ہے کہ اللہ کی صفات میں رحمان پہ ڈسکشن ہوا، رحیم پہ ڈسکشن ہوا، یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے رب۔ رب کی وضاحت سے پہلے ایک بات اور کہتے چلیں، ربۃ البیت اس خاتون کو کہتے ہیں جو گھر کا نظم و نسق چلاتی ہیں، یعنی جو ہاؤس مینیجر کو بھی ربۃ البیت کہا جاتا ہے، اور اس کو مؤنث سے مذکر میں تبدیل کر دیں تو رب البیت ہاؤس مینیجر میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم جب مینیجر کی بات کرتے ہیں تو اس کے ذمے کتنے کام ہوتے ہیں، وہ مکمل طریقے سے ایک ایک چیز، ایک ایک شے، ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنے والی ذات ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ رب کے لیے بھی، اللہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو ہمیں اسے بھی سمجھنا چاہیے وہ رب العالمین ہے، عالمین سارے جہانوں کا وہ پالنہار ہے۔ جس ترجمے کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ لفظ پالنہار ہے، گویا کہ وہ تمام ضرورتیں جو بھی انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، اس کے اطراف میں ہو سکتی ہیں، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ رحمان اور رحیم میں گفتگو چونکہ اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس لیے مزید کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک عام لفظ ہے، ہم سب لوگ سمجھتے ہیں۔ مالک کا مطلب جس کے پاس میں قدرت ہو، پاور ہو، اتھارٹی ہو۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یہ بھی ایک عام سا لفظ ہے، سب اکثر لوگ واقف ہیں اس لفظ سے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے اسی سیکوینس میں، اسی تسلسل میں، وہ ہے دین کا لفظ۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے اگر مادے کی بنیاد پہ اس کے مفہوم کو تلاش کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا۔ قیامت کیا ہوگی؟ اس دن حساب کتاب ہوگا جس میں بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور برے اعمال کا بدلہ اسی کے مطابق۔ دین کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اس میں کہا جاتا ہے حساب کتاب۔ تو گویا کہ ان دونوں معنی کو، جو روٹ کے معنی ہیں دانا یا دینو، دال یا نون، اور بعض اعتبارات سے دال واو نون بھی ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ دن جس دن حساب کتاب کیا جائے گا، وہ دن جس دن کے بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مادے کے لحاظ سے اس کا مفہوم ہو گیا مالک یوم الدین، دین کے، حساب کتاب کے، جزا کے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جی، یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی جیسا آپ نے کہا کہ تمام تر تعریف، دی پریز، الحمد اس رب کے لیے ہے، اس نرچرر کے لیے، پالنہار کے لیے جو تمام عالموں کو پالتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تعریف کیوں ہے اس کے لیے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ جیسے ایک گھر کو مینیج اگر ہم کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس کس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں گروسریز کا خیال رکھنا ہے کہ راشن آنا ہے، ضرورت کا سامان آنا ہے، ٹوائلٹریز کا خیال رکھنا ہے، اسٹیشنری کا خیال رکھنا ہے، یعنی کتنی چیزیں، بلز پے کرنے ہیں، گیس کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، اور اس میں اسے بر وقت کرنا ہے، کیونکہ اگر کھانا ہے تو وقت سے تیار ہو کے ملنا چاہیے، صحیح غذائیت کے ساتھ ملے، ادائیگیاں ہیں تو وہ وقت سے ہو جائیں۔ تو جب ایک گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اتنی دشواری ہے، تو وہ ہستی جو تمام کائنات کو، نہ صرف ہماری کائنات بلکہ جتنے عالم ہیں، جتنی کائناتیں ہیں، اور اس میں جیسے پہلے تعارفی لیکچر میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم سولر سسٹم کو اپنے دیکھیں یا کسی بھی نظام کو دیکھ لیجیے تو اس میں اس طرح سے ہر چیز ایک وقت سے اور کنٹرولڈ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہستی کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے نظارے اگر ہم صرف غور سے یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، چاہے وہ صبح کا طلوع آفتاب کا وقت ہے یا غروب کا وقت ہے، کس طرح کے رنگ آسمان پر ہیں، آسمان صاف ہے تو رنگ کچھ اور ہیں، گرمی کے رنگ اور ہیں، سردی کے رنگ اور ہیں، بادل ہیں تو رنگتیں اور ہیں،
تو یہ چیزیں جو اس کی قدرت کی نشانی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد یقیناً یہ احساس ہوتا ہے کہ تمام تر تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں۔ ہمیں ایک گھر مینیج کرنا، یعنی جب ہم رب البیت بنتے ہیں تو ہمیں مشکل ہو جاتا ہے اپنے اس گھر کو چلانا، جتنے کمٹمنٹ اور ڈیووشن کی ضرورت ہوتی ہے اور دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو تمام کائنات ہوگا، کیونکہ پتہ نہیں کتنے عالم ہیں۔ سولر سسٹم کو اگر ہم اپنے دیکھیں، نظام شمسی کو، تو اس میں کتنی وسعتیں ہیں، اور اس کہکشاں کو دیکھیں جو ہماری گیلیکسی ہے، تو اس میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، اور پورے آسمان میں ایسی کروڑوں کہکشاں یا گیلیکسیز ہیں۔ یہ وسعت اس کائنات کی ہے۔ تو ہر جگہ زمین میں دیکھیے تو پتہ نہیں کیا کیا اجزاء ہیں، کتنے منرلس ہیں، نمک ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، جاندار ہیں، حشریات ہیں۔ ان سب کو وقت سے رزق پہنچانا، ان کی نشو و نما ہونا، کس پیٹ سے کون سا پودا کس طرح نکل رہا ہے، انہیں اگر آپ سوچیں تو یقیناً یہ فہرست ایسی ہے کہ ہم اس کو مکمل بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والی جو ہستی ہے، اور وہ اس طرح توازن کے ساتھ اور پریسیزن کے ساتھ کرتی ہے کہ کوئی چیز کہیں نہ لیٹ ہوتی ہے، نہ غلط ہوتی ہے، نہ خراب ہوتی ہے، بلکہ قرآن تو یہ چیلنج کرتا ہے کہ تم کائنات میں دیکھو، ہماری تخلیق میں کہیں تمہیں کمی نظر آئے، تمہاری نظر ناکام لوٹے گی، دوبارہ دیکھو، تم ہماری تخلیق میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے، کوئی شارٹ کمنگ نہیں پاؤ گے۔ جہاں اتنا زبردست چیلنج رکھنے والی ہستی ہو، اور باقی اس کی تخلیق میں کہیں کوئی چیز بنا ضرورت نظر نہیں آتی، بلا سبب نظر نہیں آتی، ہر چیز کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، تو یقیناً تمام تعریفیں اسی ایک رب کے لیے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام عالموں کو، اور اس سے بہت سے عالم تو ایسے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور یقیناً وہ چونکہ ہماری ہر چیز جو ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم نرچرنگ کی بات کریں، واپس چلیں اسی نقطے پہ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جیسے پلتا ہے، تو نہ صرف ماں کے پیٹ کے دوران، بلکہ بچہ جب یعنی دودھ پینے کی سٹیج میں ہوتا ہے اور ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اگر ماں کوئی ثقیل اور بھاری چیز کھا لیتی ہے تو بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یعنی اس کا اثر اس کے اوپر نظر آتا ہے۔ تو یعنی ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں بھی جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنا عمل، اور وہ ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے، تو نیچرلی اس کا ایک دن ہوگا حساب کا جس میں انصاف ہوگا۔ وہ یوم الدین جو ہے اس کا مالک، وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو انشور کر رہا ہے کہ اس دن کل بادشاہت، ٹوٹل کنٹرول جیسے پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس دن کے اوپر بھی اس کا ہوگا، کیونکہ وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اس دن وہ انصاف کر دے گا، اور جیسا قرآن کہتا ہے کہ جس نے ذرا سی بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا سی برائی کری ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ تو یہ اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آگے چلیں۔ اس سلسلے میں آگے کی آیت بڑی اہم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ جب ابتدا میں ہم نے اللہ کی ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے کو سمجھ لیا کہ وہ کتنا بڑا پالنہار ہے، کیسے چیزوں کو مینج کرتا ہے، کیسے ہمیں عطا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو آخری حصہ اسی سلسلے کا سمجھا ہم نے کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ جب ان دونوں چیزوں سے ہم واقف ہو جاتے ہیں تو بغیر کسی تردد، بغیر کسی تکلف، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ہماری زبان سے بات ادا ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لفظ ایاکا میں بہت ہی زور دیا گیا ہے کہ تجھ ہی کو تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کا مطلب ہے بندگی کرتے ہیں، اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں عین بے دال، اسی سے عبد ہے، معبود ہے، مختلف الفاظ اسی روٹ سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو مکمل طریقے سے پیش کر دینا۔ جب یہ تصور آ گیا تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے سامنے، اور پھر دوبارہ کہتے ہیں اور تجھی کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ نستعین کے لفظ کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، معین، معاون، استعانت، یہ مختلف الفاظ ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ عین، واو، نون، یہ تین حروف اصلیہ ہیں یا مادہ ہم کہہ سکتے ہیں، مادہ ہیں جس سے یہ لفظ بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب استعانت کی بات کہتے ہیں تو ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جب ہم نے رب کی ربوبیت کو مان لیا اور اس کے مالک یوم الدین ہونے کو مان لیا تو برجستہ ہماری زبان سے بات ادا ہوتی ہے، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندگی بھی تیری ہی ہم کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ جی یہاں پہ میں وضاحت تھوڑی اس کی عبادت کی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہی ترجمہ لکھتے ہیں ہم، لیکن یہاں اس ترجمے میں کوئی بات نہیں ہے، بات صرف ہمارے فہم کی ہے اور اس سمجھ کی ہے جو ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ نسل در نسل اب چل گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبادت کا تصور بہت محدود ہے۔ عبادت ہم صرف ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں، مثال طور پہ بچپن میں ہمیں نماز سکھاتی گئی، وہ ہماری عبادت کا ایک جز ہو گیا، اور بڑے ہوئے روزہ رکھوا دیا گیا، وہ عبادت کا جز ہو گیا۔ جب ہم پیسے کمانے لگے تو ہمیں زکوٰۃ سکھا دی گئی، وہ عبادت کا جز ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم اور پیسے والے ہو گئے اور کچھ اور شرائط ہیں، حالانکہ ان کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال رکھتے نہیں، تو ہم حج کرنے چلے گئے، وہ ایک عبادت ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ایک نئی عبادت اب زور پہ ہے عمرہ، تو اس کو بھی ہم نے عبادت مانا۔ یقیناً یہ عبادتیں ہیں، لیکن کیا عبادتیں صرف یہی ہیں؟ کیونکہ عبدیت کہتے ہیں بندگی کو، ہمارے یہاں عبادت کا لفظ جو ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ اس کا ترجمہ ورشپ اور پریئر ہو گیا۔ پریئر اور ورشپ کنسپٹ کسی بھی طرح سے بندگی میں نہیں آتی۔ بندگی کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دینا اللہ کے احکامات کے آگے، یعنی اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا، اس کے ہر حکم کی یعنی تعمیل کرنا، اور جو اس نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے، جو کام دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اس کے لیے اپنی تمام قوتیں استعمال کرنا۔ اس کے لیے میں بڑی اچھی مثال آپ کو دوں کہ جب جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، خاص طور سے گھوڑوں، تو گھوڑوں کو سدھایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو ٹرین کر کے ہم اس کو سفر کے لیے یا کچھ کھیلوں کے لیے جب گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں ہم ہارنیسنگ یا بریکنگ کہتے ہیں۔ تو گھوڑے کو یا جانور کو یہ جو سدھانے کا عمل ہے، اس کو عربی میں تعبیدن کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت محنت لگتی ہے اس گھوڑے کو سدھانے کے لیے، کیونکہ اس گھوڑے کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی طاقت ہے، انرجی ہے، وہ اگر اس کو ہمیں سفر کے لیے یا ریس کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو وہاں دوڑنا ہے۔ اگر پولو کے گراؤنڈ میں اس کو دوڑنا ہے تو اس کو پوری شدت سے دوڑنا ہے، کس اشارے پہ کدھر موڑنا ہے، کس اشارے پہ کدھر موڑنا ہے، لگام کا کیا اشارہ اسے کدھر لے جائے گا، یہ چیز بے انتہا محنت طلب ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ یہ محنت کر دیتے ہیں تو اس کے نتائج اور فوائد کس طرح نظر آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے کھلاڑی اولمپکس میں اور جگہ جگہ انعامات جیتے ہیں ان کھیلوں میں جن میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سڑک ایک ہموار راستہ ہے جس پہ چلنے میں بڑی سہولت ہے، لیکن اگر آپ سڑک بننے کا عمل دیکھیں تو دیکھیں کتنی اس پہ محنت ہوتی ہے۔ اس کو بھی تعبیدن کہا جاتا ہے۔ تو گویا عبادت، بندگی وہ چیز ہے جس میں شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے اوپر، اپنے جذبات پہ، اپنے خواہشات پہ روک لگانی پڑتی ہے۔ مثال طور پہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر حال میں ہمیں اپنی زبان سے اچھی بات نکالنی ہے۔ قل لی عبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالیں اچھی بات نکالیں، قول حسن۔ تو اب ایسے میں مجھے کسی نے بہت پرووک کر دیا، برا کہہ دیا، میرے بڑوں کو برا کہہ دیا، مجھے غصہ آیا۔ اب یہاں مجھے اگر یہ اللہ کا حکم یاد ہے اور میں نے اپنے غصے کو دبا لیا، روک لیا اس جذبے کو، اور مسکرا کے اس بات کو ختم کیا، یا خاموش رہا، چپ رہا، وہاں سے چل دیا، کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، کوئی برا نہیں کہا جس سے جھگڑا یا فساد پیدا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ زمین پہ فساد مت پیدا، تو یہ میری عبادت ہو گئی، یہ بندگی تھی میری، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے نفس کی خواہش کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، اپنے اندر کے جانور کو بفرنے نہیں دیا، میں نے برائی کے بدلے میں برائی نہیں کری، کیونکہ میرے اللہ کا، میرے رب کا جو مجھے پالتا ہے، میرا پالنہار ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ تمہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، تمہیں مسکرا کے نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو یہ جو کنٹرول ہے، اور دوسری ایک بات بڑی اہم اس میں یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا، یعنی یہ آٹو کریکشن ہے، اسے انفورس نہیں کیا، کسی پہ تھوپا نہیں، زبردستی نہیں کری، یہ اسلام میں قطعاً منع ہے۔ اور یہ آج کل کے کنٹیکس میں خاص طور سے میں اس بات کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اسلام میں خود ایون ایمان میں لانا اور مسلمان ہونا کسی زبردستی کا نام نہیں ہے۔
ہم خود اپنے دل سے، دل کی خوشی سے جو اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، مثال طور پہ جو لوگ اپنی خوشی سے اپنے اوپر پابندی لگا کے روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ عبادت ہے. وہ جو کسی کو دکھانے کے لیے زبردستی میں یا سب روزے رکھتے ہیں، میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کے جذبات سے رکھتے ہیں، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ بندگی نہیں بنتی. اور اس میں دیکھیے یہ تھوڑا سا معاملہ جو اس عبادت کے تصور سے محدود ہوا ہے، اس کا ایک بڑا نقصان ایک اور یہ ہوا کہ جیسے سورہ الذاریات ہے قرآن کریم کی 56 نمبر کے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے عبادت کے لیے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تو اب جہاں عبادت کا تصور محدود ہے اور عبادت کا نام سنتی ہی ہمیں صرف مسجد، نماز، مصلی، تسبیح نظر آتی ہے، تو وہاں ایک عام تصور یہ بنتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کا مقصد عبادت ہے، یعنی میری جتنی زندگی ہے وہ مصلی پہ گزرے، سجدے میں گزرے، تسبیحات میں گزرے، وظائف میں گزرے، ذکر میں گزرے. اچھا یہاں میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے. یقیناً نماز فرض ہے اور ان چیزوں کا فائدہ ہے، چاہے وظائف ہوں، چاہے ذکر ہوں، چاہے تسبیحات ہوں، چاہے مصلی ہوں، ہماری اصلاح ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن عبادت کو یہاں تک محدود کر دینا ذاتی ہے، کیونکہ عبادت اگر یہیں تک ہے تو پھر اچھا بولنا عبادت نہیں ہوگی جو اللہ کے احکامات ہیں. اور یہ میں اس لیے بات اور تصدیق اور زور سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے، اسلامک پیریڈ سرچ کیجیے، دیکھیے آپ کو کیا چیزیں ملیں گی. وہاں پہ وَحْسِنُوا یعنی ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کو عبادت میں گنا نہیں جاتا، جبکہ اتنا بڑا اور ایبسولوٹ حکم ہے اللہ کا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرو، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس، کوئی ان کو برا نہیں کرنا، کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی عبادت ہے. تو عبادت اچھا کتابوں میں دیکھ لیجیے، آپ نصابی کتابیں جو اسکولوں میں دینیات پڑھا دی جاتی ہے، اسلامی عبادات آپ دیکھ لیجیے، ایون اسلامک اسٹڈیز کے کورسز اسلامک پیریڈ کتابوں میں باقاعدہ دی ہوئی ہے. تو عبادت کے اس محدود تصور نے، اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہماری اکثریت، دیکھیے جو میں نے تھوڑی سی بات، اور ہمیشہ میں نے کہی یہ بات کہ ہماری اکثریت قرآن سے نہیں جڑی. ہمارا اسلام وہ ہے جو نسل در نسل چلے آ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے اپنے ماں باپ سے سیکھا، میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا، اور میں نے ایکسپلور نہیں کیا، میں نے کبھی سوال نہیں کیا، میں نے کبھی کھوج نہیں کری کہ میرا دین ہے کیا، یہ قرآن جس کو اتنی اہمیت سے گھر میں رکھا جاتا ہے اس میں لکھا ہوا کیا، میں سمجھنے کی تو کوشش کروں. تو جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں ان کو جہاں بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں، وہاں عبادت کا تصور بھی واضح ہوتا ہے. اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یوٹیوب چینل پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے، بندگی کیا ہے، واٹ از سبمیشن. تو مزید تفصیل کے لیے جو لوگ دلچسپی رکھیں اور اسے دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں. چلے آگے چلتا ہے. سورہ فاتحہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو 3 حصوں میں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. پہلا حصہ ہے جب ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے. پھر دوسرے حصے میں جب ہم اس عظمت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنی کمی، بے مائگی اور کمائیگی اور کمی کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد میں ایک دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کے احکامات پہ جو لوگ چلتے ہیں وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں چلتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غیظ و غضب اور ناراضگی ہوتی ہے، اور وہ راستے سے بھٹکنے والے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو لوگ بھٹک گئے، جو لوگ تیرے راستے پہ نہیں چلے اور تیرے غضب کا شکار ہوئے. یہاں میں جو چیز بڑی اہم ہے، قابل غور، تمام آیتیں اہم ہیں، تمام الفاظ اہم ہیں، لیکن جس پہ ہم تھوڑی سی توجہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت، وہ یہ ہے الصراط المستقیم. صراط یہ ایک ناؤن ہے، موصوف ہے. مستقیم اس کا ایڈجیکٹو ہے، اس کی صفت ہے، یعنی ایک ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے. مستقیم کے الفاظ اور اس کے مادے پہ غور کریں تو اس میں قائم، قیام، قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا، یعنی جو انسان بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے کسی بھی حالت میں اسٹیٹ سیدھا بالکل کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قام فلان، فلاں شخص کھڑا ہو گیا. تو قاف، واو، میم، اس مادے میں ان 3 حروف کے مجموعے میں جو مفہوم سامنے نکل کے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا، اسٹریٹ. اور یہ لفظ جس لفظ کی صفت ہے، جس ناؤن کی صفت ہے، وہ ہے صراط. صراط کہتے ہیں سیدھے
راستے کو، یہ گویا کہ سیدھا راستہ۔ اب یہاں پہ ان دونوں کے پہلے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، اہدنا، اے اللہ ہماری ہدایت کر دے، ہمیں دکھا دے۔ لفظ ہدایت بھی قرآن مجید میں مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہادی کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہادی بھی آتا ہے، اور اس طریقے سے قرآن مجید کے ناموں میں ایک نام ہدا بھی آتا ہے، گویا کہ ہدایت۔ تو اب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس کی عظمت کے اعتراف کے بعد اور اپنی کمائیگی کے اعتراف کے بعد کہ اے ہمارے رب دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ، اور اس طریقے سے یہ دعا مکمل ہو جاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ، یعنی فاتحہ کہتے ہیں بگننگ کو، یہ ہمارے قرآن مجید کی بگننگ، اسٹارٹنگ اور شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ رب کی عظمت کا اعتراف، اللہ کی عظمت کا اعتراف، ہماری کمی کا اعتراف، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے دعا بھی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے اور چلا دے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ محض راستے کا دکھ جانا کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس راستے کو اختیار کرنے کا اختیار، یہ حق اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ مختصراً اس آیت کی طرف اشارہ کریں گے، الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ دونوں اوصاف انسان کے اندر موجود ہیں۔ انسان چاہے تو داہنی طرف والوں میں شامل ہو جائے اور چاہے تو بائیں جانب والوں میں شامل ہو جائے۔ یہ میں ایک چیز کہوں گا کہ وہ اکثر میرے جب یوٹیوب پہ لیسنس یا لیکچرز ہوتے ہیں تو اس پہ جو کمنٹس آتے ہیں اس میں ایک چیز بہت کامن میں دیکھتا ہوں جس کو زیادہ تر لوگ بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ واقعی بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ توفیق وہ آپ کو ہر چیز کے دے چکا، ہر انسان کو، آپ کو کیپیبل پیدا کیا ہے اس نے۔ آپ کیا کون سا کام ہے جو روز آپ نہیں کرتے؟ آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے توفیق دے دے تو میں کھانا کھا لوں؟ یہ تو آپ کبھی نہیں کہتے۔ آپ سیدھے گھر میں جاتے ہیں، اگر کوئی ہے تو اس سے کہتے کھانا دے دو، ورنہ کھانا نکالتے کھا لیتے ہیں۔ گھر نہیں ہوتا، گھر بند ہوتا ہے تو آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہاں تو آپ توفیق نہیں مانگتے۔ تو یہ ایک اسکیپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا ہمارے ذہن میں یہ بات غلط بٹھا دی گئی ہے کہ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے جب وہ کام ہوتا ہے۔ یہ چیز کا یقین اسے اس رخ سے نہیں دیکھ سکتے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے، کیپیبل ہے آپ ہر چیز کرنے کی۔ آپ کا کام ایفرٹ کرنا ہے، اس کے نتائج اللہ پہ ہمیں چھوڑنے ہوں گے۔ ہم اگر کوشش نہیں کریں گے، ایفرٹ نہیں کریں گے، تو پھر ہم توقع نہ کریں۔ ہمیں اگر کھیت کو تیار نہ کریں، اس میں بیج نہ بوئیں، اچھی فصل کا بیج نہیں بوتے اور صرف دعا کرتے رہتے ہیں وہاں کھیت کے کنارے بیٹھ کے، یا اللہ مجھے اچھی فصل دے دے یا مجھے توفیق دے دے کہ میں اس کھیت سے اچھی فصل پیدا کر سکوں، تو کبھی تو کوئی نہیں کرتا۔ ہمیں کام معلوم ہے کیا کرنا، ہم سیدھے کرنے لگتے ہیں۔ تو قرآن کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، جو کل کے میں نے یعنی پہلے مکالمے میں طارق صاحب جو ذکر کیا تھا کہ علم القرآن، سورہ رحمان کی شروعات ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کا علم دینا، اسے سکھانا تو اس کا کام ہے، اس رحمان کا کام ہے جس کی رحمت ہے یہ کہ وہ آپ کو قرآن سکھا دیتا ہے۔ لیکن کس طرح سکھاتا ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح قرآن میں دوسری چیزوں کو سکھانے کا ذکر ہے کہ علامہ بالقلم، اس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ تو اب قلم سے لکھنا سکھایا اور میں اسے یہ کروں کہ قلم کو سامنے رکھ دوں بڑے اچھے سے صاف ستھرے کپڑے کے اوپر اور دعا مانگوں کہ یا اللہ اس قلم سے مجھے لکھنا سکھاتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے توفیق دیتے ہوئے اس قلم سے لکھنا سکھا تو نہیں۔ آپ کو قلم اٹھانا ہے اور لکھنا شروع کرنا ہے، یعنی آپ کو اپنی ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور نیت کرنی ہے کہ مجھے یہ کام سیکھنا ہے، جیسا میں ہر کام کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے جب ایفرٹ کرتے ہیں تو قرآن کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہر چیز ہمارے اوپر ہے۔ دیکھیے، واحد ہستی، واحد کریشن اللہ تعالیٰ کی تمام کل تخلیقات، تمام عالمین میں سے ایک انسان اور جن ایک ایسی چیز ہے جن کو نفس دیا گیا ہے۔ وی ہیو اے چوائس، ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں یا اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ اب ہمارے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے کہ چونکہ اللہ کے احکامات ہمیں نہیں پتا، وہ چند احکامات جو موروثی طور سے انہیریٹنس میں نسل بائی نسل ہمیں بتا دی گئے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اسی پہ ہمارا فوکس ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے کیونکہ قرآن بند ہے۔ قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا ہماری عبادت کے حصے میں ہی نہیں آتا۔ عبادت جانتے ہیں ہم قرآن کی قرأت کرنا، قرآن کو پڑھنا، لیکن اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اس کا حصہ نہیں بنتا۔ تو یہ لوگ جو ایسے ہوں گے یقیناً ان کے اوپر اللہ کا غضب آئے گا، کیونکہ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا غضب اپنے آپ نہیں آتا، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ دل خوش ہوا تو
پوری جائیدادیں اور زمینیں دے دی اور ناراض ہوا تو جسے کہتے جن بچہ کولو پلوا دیا. ایسا نہیں ہے. اس کے ہاں سسٹم ہے اور وہ سسٹم انصاف پہ مبنی ہے. تو میں اگر غلط کام کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کا باغی ہوں، ان سے ہٹ کے چل رہا ہوں، تو میں اس کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوں، اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہوں. وہ غضب میرے اوپر آئے گا اس لیے نہیں آئے گا کہ اسے اللہ نے دیا کیونکہ اس کا دل چاہ رہا تھا. نہیں، آئی ہیو آسک فار اٹ. میری حرکتیں ایسی تھی کیونکہ یہ کرما کا معاملہ ہے، مکافات عمل کا معاملہ ہے. جو میں کرتا ہوں وہی میں پاتا ہوں. تو اس لیے یہ جو انٹروڈکٹری چیپٹر، پہلا چیپٹر ہے قرآن کریم کا، اس پہ غور کریں تو بہت کچھ چیزیں اس میں کھل کے آتی ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کے درس میں ہم سورہ بقرہ کو شروع کریں گے. اور یہ چیزیں اس میں بہت سی ایسی ہیں کیونکہ قرآن میں چیزیں لوٹ کے آتی ہیں، اس لیے ان میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر پھر ہوتا چلا جائے گا اور ان کو ہم انشاءاللہ کنیکٹ کرتے چلیں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. شکریہ.